बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम मुस्लिम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है। इन नकुल में किस कदर कमी या ज़्यादती है, मगर हम खुलासा नकल करते हैं कि कोई बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था। उनके यहाँ एक जादूगर था जो अपने फन में कमाल रखता था। उसकी सुल्तनत गोया उसी के जादू के बलबोते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की जरूरत ना पड़ती थी। उमराए सुल्तनत और काने दौलत अगर बादशाह से नाराज होते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से उनका रूख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी जिंदगी से नाउमीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र अहीर होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दे ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो आपके अमूर सुल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनांचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उनके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह और शाम हाजिर होने लगा और जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब दरवेश का इबादत खाना था जो वहां रहता था। मुअम्मर रावी कहते हैं कि इस वक्त राहिब लोग अपनी असली दीने ईस्वी पर कायम थे। एक दिन इस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाने से निकल रहे हैं। इस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब यानी आबिद रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी उस राहिब के पास पहुंचा और उसकी बातें सुनी। राहिब की बातों से उसका कल्ब मुतासिर हुआ। राहिब ने इस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता था और उसे ज़द-ओ-कोप करता। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर हो गई। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सवेरे पहुंचा करो। उसके दरबारियों ने कहा कि ये लड़का सवेरे घर से आता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिर ने यह ख्याल किया कि बच्चा है, खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तमदीवी की। लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था कि क्या देखता है कि किसी मोहलिक जानवर, शेर या अजदहे ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूं कि राहिब हक पर है या साहिर हक पर है। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ए खुदा, अगर इस राहिब का मजहब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर उसको मार दिया और वो जानवर इससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी व कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूं कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूं। किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कौलो करार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। इधर राहिब की सोहबत व इंजील मुकद्दस की तिलावत व इत्तिबा की बरकत से हक़ ताला ने इस लड़के को विलायत आज़मा से नवाजा। यहाँ तक कि कोड़ी, मदरजात, नबीना और लाइलाज मरीज इस लड़के की दुआ से शफायाब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत को सुनकर इस बादशाह का नबीना मसाइब उसके पास आया
اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجئے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اس وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اسے معلوم کیا کہ کیا میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے؟ آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصائب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصائب نے کہا کہ میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصائب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقف ہیں۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو نے اپنے دین سے نہ پھرے تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصائب کو بلا کر یہی کہا۔ مصائب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ۔ اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصائب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا،
ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب حاضل غلام کہہ کر وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ امنا برب حاضل غلام، امنا برب حاضل غلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر آیان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصائبین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب جلا کر خاک کر دیے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ آپ سب کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔